अस्सलाम वालेकुम लिस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो नावल आप लोग सुनने वाले हैं उसका नाम है दीवाने, सीज़न 2 एपिसोड नंबर 1। और ये एक रिक्वेस्टेड नावल है और इसकी इतनी दफ़ा रिक्वेस्ट आ चुकी है ना, मतलब भाई मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना लंबा नावल स्टार्ट करूँगी, लेकिन इतनी रिक्वेस्ट के बाद मैंने सोचा चलो स्टार्ट कर देना चाहिए। ओके, तो नावल है 3 कपल पर बेस्ड। अब जिन्होंने सीज़न 1 सुन रखा है उन्हें अंदाज़ा होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं सुन रखा तो उनके लिए है कि 3 कपल्स हैं और तीनों आपस में कुछ रिश्तेदार भी हैं, लाइक मतलब किसी की बीवी किसी की बहन भी है। और ये इतना क्यूट, इतना फ़नी सा नावल है, इतना मज़े का नावल है कि आपका मूड एकदम फ्रेश हो जाएगा। बहुत क्यूट सा नावल है, बहुत फ़नी से सीन्स हैं, बहुत सी लड़ाई झगड़े हैं, बहुत सी नोक झोंक है। तीनों ही कपल बहुत अमेजिंग है, बहुत मज़ेदार है, बहुत ही इंगेजिंग और कमाल का नावल है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये नावल पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 1। यार ज़री बात तो सुनो। नहीं सुननी मुझे। बताओ तो सही, क्यों नाराज़ हो? आप बिल्कुल अच्छे शौहर नहीं हैं। वो मुंह की कोई 70 डिज़ाइन बनाती बोली थी। कोई नई बात बताओ। आप तंज कर रहे हैं मुझ पर? उसके गुस्से को मज़ीद हवा लगी थी। नहीं मेरी क्या मजाल, मैं तो बस आपसे ये अर्ज़ कर रहा था कि मुझे बताएं आप किस बात पर खफा है, ताकि मैं सही तरीके से माफ़ी मांग सकूं और एक अच्छे शौहर का किरदार अदा कर सकूं। आप अच्छे शौहर कभी बन ही नहीं सकते। पता है मुझे, वो बड़बड़ाया था जिस पर उसकी बीवी ने घूरा था उसे। मेरा मतलब है कोशिश तो कर सकता हूँ ना अच्छा शौहर बनने की। अज़लान बहुत हद तक अपनी ज़ुबान में शीरीनी लाते हुए बोला था, जिस पर ज़रताशा उसे फिर से घूरती जाकर सोफे पर बैठ गई थी। ज़री यार। वो उसके साथ जाकर सोफे पर बैठा था और उसके कंधे पर अपनी थोड़ी टिकाई थी और उसके बालों के साथ खेलने की कोशिश की थी। पर वो ज़री ही क्या जिसे असर हो जाए। वो उसी वक्त वहाँ से उठी थी, लेकिन उसके शौहर नामदार ने उसे वापस सोफे पर गिराया था और अब की बार घूरने की बारी अज़लान चौधरी की थी, क्योंकि गुस्सा तो उनका भी ख़ानदानी ही था। तुम मुझे इग्नोर करो, सख्त नापसंद है मुझे। कब से पूछ रहा हूँ, बताओ किस बात की नाराज़गी है? बताओ ज़रताशा। उसका लहजा नरम नहीं था और ये ज़री बाजी की आंखों से टिप टिप आंसू बरसना शुरू हुए थे। और अज़लान बेचारा, वो तो हक्का बक्का ही रह गया था। क्या करे वो अपनी बीवी का। यार ज़री। लहजा बदला था और ज़री एकदम से उठ खड़ी हुई। नहीं हूँ मैं आपकी ज़री और ना आप मेरे शौहर हैं। ना चाहते हुए भी वो मुस्कुराया था। तो किसका शौहर हूँ? उसी के होंगे जिसके पास गए थे हमारी फर्स्ट नाइट में, मुझे अकेला छोड़कर। आ जाकर बात वही फर्स्ट नाइट पर रुकती थी। ये ऐसा गुनाह था जिसकी माफ़ी उसे मरते दम तक भी नहीं मिलनी थी। मेरी प्यारी बीवी। नहीं हूँ मैं आपकी बीवी। मेरी जाना, मैं आपका इकलौता शौहर हूँ और आप मेरी इकलौती बीवी। वही बीवी जिससे आपने मजबूरी में निकाह किया था। मजबूरी? कैसी मजबूरी? वो जितना हैरान होता उतना कम था। मतलब उसने कितने पापड़ बेले थे उससे शादी करने के लिए, उसे ढूंढने के लिए, और वो कह रही थी कि उसने मजबूरी में शादी की। मतलब ये हो क्या रहा था? हाँ, मजबूरी। आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे और मेरे पास इस बात का सबूत भी है। दिखाओ सबूत। मैं भी तो देखूं तुम्हारे हाथ क्या खजाना लगा है। वो चिड़चिड़ा सा हुआ था। अभी दिखाती हूँ। वो अपने आंसू खुद ही साफ करती उठी थी और बेड के नीचे घुस गई। यार ज़री, पागल हो गई हो? वो तो उसके रवैयों पर हैरान और परेशान ही था। क्या सचमुच उसने बेड के नीचे से कोई खजाना छुपा रखा था? ये रहा। वो उसके आगे सबूत रखती बोली थी। ये एल्बम तुम्हें कैसे मिला? जैसे भी मिला, मिल तो गया ना। लेकिन ये देखे। क्या देखो इसमें? ये हमारे बचपन के निकाह की तस्वीरें हैं। हाँ, नज़र आ रहा है मुझे। काफ़ी प्यारा लग रहा हूँ ना मैं? अज़लान को इसमें कोई ख़राबी नज़र न आई थी। उसने सादा सी शलवार कमीज़ पर कोई ब्लू रंग की वास्कट पहनी हुई थी, अलबत्ता पाँव में घर वाले जूते, और ज़री रेड कलर के टॉप और जीन्स में सारे के सारे दांत बाहर निकाले उसके साथ चिपक कर खड़ी थी, बल्कि हर तस्वीर में ही उसके साथ चिपकी हुई थी। आपको इसमें कोई ख़राबी नज़र नहीं आ रही? आ रही है ना? यही, अब लगा पता आपको? यार मैंने मामा को कहा था ये वास्कट नहीं पसंद मुझे, ज़बरदस्ती पहना दी। वास्कट?
زرتاشا کو تو دورہ ہی پڑا تھا۔ میں باسکٹ کی بات نہیں کر رہی۔ تو کس کی بات کر رہی ہو؟ وہ صوفے پر بیٹھ کر تصویریں دیکھنے میں مصروف ہو گیا تھا اور وہ وہی کمر پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ آپ کسی تصویر میں بھی نہیں ہنس رہے، بلکہ آپ کے منہ پر 12 بجے ہوئے ہیں اور میرے سے ایسے دور کھڑے ہیں جیسے میرے سے آپ کو جان کا خطرہ ہو۔ اس کا تو یہی مطلب ہے کہ آپ نے مجھ سے زبردستی نکاح کیا تھا۔ حیرانگی کے عالم میں وہ کچھ نہیں بول پا رہا تھا۔ یار زری، بس مجھے آپ کی کوئی صفائی نہیں سننی۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کر گئی تھی۔ آپ کی غلطی نہیں ہے یار، مجھے تصویریں بنانے کا شوق نہیں، اسی لیے۔ وہ البم وہیں چھوڑتا اٹھ کر اس کے پاس آیا تھا جس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ پر یہ کوئی عام تصویریں نہیں تھی، ہمارے نکاح کی تصویریں تھیں، وہ بھی بچپن کے نکاح کی۔ یہاں اس نے بچپن کا لفظ استعمال کیا تھا اور اذلان کی امٹتی ہوئی ہنسی بے قابو ہوئی تھی، اور پھر زرتاشا کا غصہ بھی۔ بیوی! پورے گھر میں اس وقت پروفیسر عیسیٰ کے چلانے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ کہاں ہو بیوی؟ بچاؤ! کیا ہو گیا ہے؟ کیوں چیخ رہے ہو؟ وہ کمرے میں آتی ایک دم بھڑکی تھی، جہاں اس کا شوہر نامدار بیڈ پر چڑھا ہوا تھا اور ہاتھ میں گلدان پکڑ رکھا تھا۔ یہ وہ کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ یہ کیا سرکس لگائی ہوئی ہے تم نے؟ اور بیڈ پر کیوں چڑھے ہوئے ہو؟ میں نے ابھی بیڈ شیٹ ٹھیک کی تھی، اترو نیچے۔ بیوی، تمہیں بیڈ شیٹ کی پڑی ہے؟ سامنے دیکھو۔ عیسیٰ کے بچے، نیچے اترو، سب جانتی ہوں میں، یہ کوئی تمہارا نیا طریقہ ہوگا مجھے تنگ کرنے کا۔ باہر حیدر اور حور۔ اس سے پہلے وہ مزید چیختی، کتے کے بھونکنے کی آواز بالکل اس کے پیچھے سے آئی تھی۔ بیوی پیچھے تو دیکھو۔ اور یہ روشنی باجی کی چیخیں نکلی تھی، اور اگلے ہی سیکنڈ وہ بھی بیڈ کے اوپر تھی اور عیسیٰ کے ساتھ چپک گئی تھی۔ اب بھی کیوں آئی ہو؟ رہنا تھا نا اس کے پاس، اچھا تھا تمہیں کھا جاتا۔ بکواس نہیں کرو اور ہٹاؤ اسے۔ میں کیسے ہٹاؤں؟ میرا کون سا چاچے کا پتر؟ ہاں، میرا تو مسیرا بھائی لگتا ہے نا۔ جس طرح سے بھونک رہا ہے لگتا تو تمہارا ہی رشتہ دار ہے۔ عیسیٰ! روشنی نے اس کے بالوں کو مٹھی میں لیا تھا۔ اس سے پہلے وہ گتھم گتا ہوتے، کتا ایک بار پھر بھونکا تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل لگ گئے تھے۔ عیسیٰ، ہٹاؤ اسے۔ میں کیسے ہٹاؤں؟ مجھے خود ڈر لگ رہا ہے۔ کیسا ڈرپوک شوہر ملا ہے مجھے۔ تم جو اتنی جھانسی کی رانی ہو، جاؤ اس کے پاس۔ عیسیٰ نے اسے خود سے الگ کیا تھا، لیکن وہ پھر سے چپک گئی تھی۔ کتا بالکل بیڈ کے کنارے پر کھڑا تھا۔ پھر سے اس نے دونوں پر بھونکنا شروع کیا تھا، کیونکہ وہ اس کی طرف دھیان نہیں دے رہے تھے، خود ہی ایک دوسرے پر بھونک رہے تھے۔ مطلب اتنی اگنورنس! کیا کرے؟ یہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ جی! تم بولو نا اسے، جا یہاں سے اپنے گھر۔ میری بات مان لے گا؟ وہ سرگوشی میں بولی تھی تاکہ کتا نہ سن لے۔ ہاں، تمہارا دوست ہے، سن لے گا۔ وہ پھر بھی باز نہیں آیا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں عیسیٰ، اگر تم نے اسے باہر نہ نکالا تو میں تمہیں اس بیڈ پر نہیں سونے دوں گی۔ وہ اسے دھمکی دیتی بولی تھی۔ پر بیوی، اس میں میرا کیا قصور؟ میں نے تھوڑے بلایا ہے اسے۔ نکالو اسے، نہیں تو دھکا دے دوں گی میں یہاں سے۔ مرتا کیا نہ کرتا، اس نے گلدان سے وار کرنا چاہا تھا، پر کتا ڈرپوک تھوڑا ہی تھا جو ڈر جاتا۔ وہ تو مزید ان کے نزدیک آ رہا تھا۔ غصہ نہیں کرو کتے، میں گلدان مار تھوڑی رہا تھا، میں تو دکھا رہا تھا کہ یہ کتنا پیارا گلدان ہے، بالکل تمہاری طرح۔ ایسی بکواس کرو گے تو وہ ہم دونوں کی بوٹی بوٹی کر دے گا۔ کتے جی بولو۔ اتنی عزت سے مجھے تو کبھی نہیں بلایا تم نے۔ عیسیٰ تو کتے کو اتنی عزت سے بلائے جانے پر جل بھن گیا تھا۔ تم کتے ہو؟ ایسا سوال آیا تھا کہ کتا بھی بھونکنے لگ گیا تھا۔ دیکھ کتے، چلا جائے یہاں سے، پلیز کتے جی، آپ جائیں یہاں سے۔ یہ بیڈ روم ہے، پارک نہیں۔ یہاں ایک گدھا رہتا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہاں کتے بھی۔ یہ گدھا کسے کہہ رہی ہو تم؟ تمہیں۔ دیکھ کتے، مانا کہ تیری رشتہ داری ہوگی کچھ لوگوں سے، پر میرے سے نہیں، اسی لیے جاؤ اپنے گھر، نہیں تو 2 لگاؤں گا۔ لیکن کتا بھی کتا ہی تھا، وہ مزید بھونکنا شروع ہو گیا تھا۔ ناراض کر دیا نا کتے جی کو؟ اب اگر تم نے اسے کتا جی کہا نہ تو کیا؟ تو اس کے آگے پھینک دوں گا میں۔ عیسیٰ نے اسے دھکا دینا چاہا تھا، لیکن وہ اس کی ٹانگوں سے چپک گئی تھی۔ عیسیٰ بھی تھک کر اسے لیے بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا تھا اور دونوں ایک دوسرے کے گلے لگے ایک دوسرے کا گلا دبانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ارے کیا ہو گیا میرے بیبی کو؟ کیوں رو رہے ہو؟
ہور کی آواز پر ان دونوں کو کرنٹ لگا تھا۔ بیبی، وہ دونوں یکدم بولے تھے۔ وہ اس کتے کے بچے کو گود میں اٹھاتی، اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتی، کافی فکر مند نظر آ رہی تھی۔ بس بس ماما آ گئی ہے نا، بس میرا بیبی۔ ماما، اور تم دونوں کیا کر رہے ہو ادھر؟ ایک بچہ نہیں سنبھال سکتے؟ بچہ؟ ریلیکس جیک، یہ تمہارے ماما مامی ہے۔ ماما؟ مامی؟ وہ یکدم بیڈ سے اترتے اس کے سر پر آ کر چیخے تھے۔ یہ کتا؟ عیسیٰ تو غصے کی زیادتی سے بول بھی نہیں پا رہا تھا، اور اس کی بیوی اس کے پیچھے کھڑی اسی حال میں تھی۔ کتا نہیں ہے یہ تو تمہارا بھائی ہے کیا؟ روشنی غصے میں بولی تھی۔ روشنی؟ عیسیٰ چیخا تھا۔ ارے تمہیں نہیں کہہ رہی، حور کا بھائی میں ہی ہوں۔ وہ جیسے اسے کچھ یاد دلا رہا تھا۔ او سوری، میں بھول گئی تھی۔ حوریا، کیا بچپنا ہے، تم نے کتا کیوں پال لیا ہے؟ عیسیٰ جتنا غصہ کرتا اتنا کم تھا۔ بیچارہ ابھی تھک کر آفس سے آیا تھا، اور کمرے میں آتے ہی اس کتے نے اس کا استقبال کیا تھا۔ اور روشنی، وہ باہر کچن میں تھی۔ اسے کیا پتا تھا حور اور حیدر کے ساتھ ہی کتا بھی ان کے گھر تشریف لایا ہے۔ کتا نہیں ہے یہ۔ ہاں، تمہارا دوست ہے نا؟ روشنی چڑھ کر بولی تھی۔ نہیں، میرا بیبی۔ وہ ڈھٹائی سے جیک کو خود سے لگائے بولی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں اس کو باہر بھیجو، نہیں تو… کیا ہو گیا ہے بھائی، اتنا پیارا تو ہے یہ۔ روشنی، اچھا بھیج رہی ہوں۔ جیکی، آپ نوری پاس جاؤ، ماما تھوڑی دیر میں آتی ہے۔ اور جیک فرما بردار بچے کی طرح باہر بھاگا تھا، اور وہ اس کے ساتھ ہی جیک کے ماما مامی مطلب عیسیٰ اور روشنی نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ وہ سب اب ہال میں جا کر بیٹھی تھی۔ حور نے ان دونوں کو پانی لا کر دیا تھا، جو وہ ایک ہی سانس میں پی گئے تھے۔ یہ کتے کا بچہ کہاں سے لائی ہو تم؟ بتانا پسند کرو گی؟ کتا نہیں، جیک ہے وہ۔ تمہیں یاد ہے وہ ٹرپ پر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تب یہ اسپتال میں شفٹ ہو گیا تھا۔ میں اسے اکثر ملنے جاتی تھی، اب میں نے اسے اڈاپٹ کر لیا ہے۔ اب یہ میرا جیک ہے۔ اڈاپٹ؟ یہ وہی کتا ہے جس کی وجہ سے میں اتنا روئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے لگا تھا کہ تم اور زری… تم نکالو اس کتے کو باہر۔ بھائی، حور… عیسیٰ نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ کیا ہو گیا ہے، کیوں چیخ رہے ہو سب؟ حیدر نے بھی انٹری ماری تھی۔ مبارک ہو صالح صاحب، آپ باپ بن گئے، بتایا نہیں مجھے۔ عیسیٰ نے طنز مارا تھا، اور حیدر نے حیرانگی سے حور کو دیکھا۔ وہ کب باپ بنا؟ کیا حیدر بھائی، آپ بابا؟ تمہاری ہی کسر تھی، زرتاشا بھی حیدر کے پیچھے ہی تھی۔ حیدر تو آج حور کو لینے آیا تھا، اور حور اسے سرپرائز دینا چاہتی تھی، تو کیا وہ یہ سرپرائز تھا؟ بھائی، میں پھپھو بننے والی ہوں اور مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں۔ زری تو چیخ ہی اٹھی تھی، جبکہ حور، روشنی اور عیسیٰ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ یار، مجھے خود ابھی پتہ چل رہا ہے۔ لو جی، آپ باپ بن گئے اور آپ کو پتہ ہی نہیں۔ یار حیدر پیری، کتنی غلط بات ہے حور، تم نے کیوں نہیں بتایا بھائی کو؟ روشنی نے جلتی پر تیل پھینکا تھا۔ حور، تم اتنی بڑی بات ہم سے کیسے چھپا سکتی ہو؟ زری یار، میری بات تو سنو، بیٹھ کر بات کرو نا۔ حیدر نے اسی وقت اسے صوفے پر بٹھایا تھا۔ ہاں حور، تمہیں ریسٹ کرنا چاہیے۔ ہاں حور۔ روشنی کیوں پیچھے رہتی؟ تم مجھے پہلے نہیں بتا سکتی تھی یار۔ حیدر کے چہرے پر تو مسکراہٹ جیسے چپک سی گئی تھی۔ بھائی، وہ شرما رہی ہوگی نا، آپ ہی نا۔ زری نے اپنے بھائی کی عقل پر ماتم کیا تھا۔ لو جی، اس میں شرمانے والی کیا بات؟ روشنی جیسے فل مزہ لے رہی تھی حور کی حالت کا۔ تم کبھی ماں بنی ہو جو تمہیں پتا ہوگا، اور شرم نام کی تو چیز سے واقف ہی نہیں ہو تم۔ زری نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ بھابھی جی، بے شک میری بیوی شرم نام کی کسی چیز سے واقف نہیں، لیکن وہ ایک دن ماں ضرور بنے گی۔ عیسیٰ، روشنی نے غصے سے اپنا پاؤں اس کے پاؤں پر مارا تھا، جس پر وہ چیخ اٹھا تھا۔ کیا ہو گیا ہے، کیوں چیخ رہے ہو؟ تم سب میری بیوی ماں بننے والی ہے، ڈسٹرب ہو رہی ہوگی۔ وہ ماں بننے والی نہیں ہے، بن چکی ہے۔ عیسیٰ نے حقیقت بتائی تھی۔ لیکن بچہ تو 9 ماہ بعد آتا ہے نا۔ آپ کو کیسے پتا؟ آپ کا کبھی ہوا ہے بچہ؟ زری نے پھر سے اپنے بھائی کی بات میں ٹانگ اڑائی تھی۔ لیکن زری، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ حور یکدم صوفے پر کھڑی ہوتی بلند آواز سے بولی تھی۔ 1 منٹ کے لیے ہال میں خاموشی چھا گئی تھی۔ کیا کر رہی ہو حور، نیچے اترو، حیدر سب سے پہلے بولا۔ ہاں، یہ بچے کے لیے ٹھیک نہیں ہے حور۔
ज़री भी फिक्रमंदी से बोली थी। और तुम गिर जाओगी, प्लीज़ नीचे उतरो। हाँ, वो तो K2 की पहाड़ी पर चढ़ी हुई है ना, जो गिर जाएगी। बस अब कोई आवाज़ ना आए मुझे। ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है। मेरी बीवी और बच्चे को कुछ हुआ तो छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को। हैदर, हूर चीखी थी। जी हैदर की जान। हूर का दिल कर रहा था किसी दीवार को सर मारे। ये क्या नमूने इकट्ठे हो गए थे। इससे पहले वो कुछ बोलती, जैक की आमद हुई थी और जैक के आने की देर थी। वो सब के सब सोफे पर चढ़ चुके थे। रोशनी, ईसा साथ, हैदर, ज़री साथ और हूर वो तो पहले ही ऊपर थी। ये कुत्ते का बच्चा कहाँ से आ गया? हैदर गुस्से से बोला था। यही आपका बच्चा है साले साहब। क्या बकवास है, वो तो चीख ही उठा था। मेरा बच्चा जैक, मेरा बच्चा। हैदर को सदमा ही तो लगा था। उसकी बीवी कुत्ते के बच्चे को गोद में उठाए आराम से सोफे पर बैठी थी और वो कुत्ते का बच्चा भी उसकी बीवी से लाड कर रहा था। मिलो अपने भतीजे से ज़री। रोशनी ने ज़री को कोहनी मारी थी। भतीजा? यार क्या है, खा तो नहीं जाएगा तुम लोगों को। नीचे उतरो सब। और मैं कह रहा हूँ इस कुत्ते के बच्चे को उतारो गोद से। हैदर का सारा डर झाग की तरह बैठा था। अब तो उसे गुस्सा आया था और वो भी भरपूर। हैदर, ये कुत्ते का बच्चा नहीं है तो किसका है? हमारा। और ये कहकहा गूंजा था हॉल में। हूर? क्या है हैदर, इतना तो प्यारा है ये। मैं कह रहा हूँ उतारो इसे। आपने कहा था ना आप मेरी हर बात मानेंगे। वो सदमे से बोली थी। तुम्हारी हर बात मानने का ये मकसद हरगिज़ नहीं कि तुम कुत्ते के बच्चे को हमारा बच्चा बना दो। हैदर ने जैक को उठाकर उसकी गोद में से नीचे फेंका था। हैदर? हूर तो माँ थी, उसका दिल ही कांप उठा था। उसका जैक बेचारा कैसे बेदर्दी से नीचे गिराया गया था। लेकिन बेचारे जैक ने हैदर के पांव पर अपनी जुबान फेरी थी और वो डर कर नीचे ही गिर पड़ा था। और उसके साथ ही हैदर की टांग जैक को भी लगी थी और जैक बेचारा भी गिर गया था। भाई, जैक? उसकी बीवी फिक्रमंदी से उसकी तरफ बढ़ी थी। आखिर वो तो उसका शौहर था ना, उसकी फिक्र तो थी ना। हैदर ने अपना हाथ आगे किया था, लेकिन उसकी बीवी हैदर के ऊपर से गुजरती जैक को उठा चुकी थी। लगी तो नहीं मेरे बच्चे को? एक बार फिर हॉल के कहकहों से गूंजा था। अब इन सब का डर किसी हद तक खत्म हो चुका था और वो हैदर की हालत पर खूब हंस रहे थे। आइए साले साहब, बैठकर बात करते हैं। ईसा ने हैदर को उठाया था और अब सब फिर से कमरा अदालत में बैठे थे। हूर ने जैक को हैदर की भरपूर घूरियों के बायस नूरी के हवाले कर दिया था और अब वो सब डाइनिंग टेबल पर बैठे एक दूसरे को घूर रहे थे। वैसे जैक काफ़ी क्यूट है, ज़री ने बात का आगाज़ किया था। है ना, मैं भी यही। हूर की बात को हैदर की घूरती नज़रों ने पूरा नहीं होने दिया था। तुम जहाँ से इसे लाई हो वापस वहीं छोड़ कर आओगी। एंड इट्स फाइनल। ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। एंड इट्स फाइनल। वो भी हूरिया मलिक थी, हर दर्जे की ढीठ और ज़िद्दी। तो ठीक है, या ये कुत्ते का बच्चा रखो या मुझे। हैदर तो जज्बाती ही हो गया था। ये कुत्ते का बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा है। हूर, तुम हरगिज़ एक कुत्ते के बच्चे को मेरा बच्चा नहीं बना सकती। मैं अपना बच्चा तो बना सकती हूँ ना। तुम मेरी बीवी हो, अगर तुम इसकी माँ बनी तो मुझे बाप बनना पड़ेगा। मैं समझ लूँगी कि ये यतीम है। सदमे के मारे हैदर से तो बोला ही नहीं गया था, जबकि वो तीनों खाने में मसरूफ़ थे। उनका तो कोई अमल दखल ही नहीं था। तुम लोग क्या खाए जा रहे हो यहाँ पर? सॉरी साले साहब, पर यह आपका फैमिली मैटर है, हम कैसे बोल सकते हैं। हाँ हैदर भाई, आप चलो। हूर, अभी मेरे साथ घर चल रही हो तुम। जब तक जैक मेरे साथ नहीं जाएगा मैं यहाँ से एक कदम भी बाहर नहीं रखूँगी। सॉरी टू से रंजन साहिबा, लेकिन मैं अपने घर में मुश्किल से एक गधा पाल रही हूँ। एक कुत्ता हरगिज़ नहीं पाल सकती। बीवी, तुम मुझे गधा कैसे कह सकती हो? मैंने कब कहा? हूर माना कि इस घर में कुछ लोगों की रिश्तेदारी इस कुत्ते से मिलती है, लेकिन तुम इसे मेरा रिश्तेदार कैसे कह सकते हो? मैंने कब कहा? ईसा मासूम बना था। बस करें आप लोग, ये घर मेरे नाम पर है। शायद आप लोग भूल रहे हैं। अगर आपको जैक से या मुझसे मसला है तो आप जा सकते हैं। तुम्हारा खुद का कोई घर नहीं है ईसा। बीवी वो मैं। अब तुम दोनों अगर लड़े तो गार्ड को बुलवाकर बाहर फेंक दूंगी। नहीं हूँ, तुम गुस्सा नहीं करो। देखो तुम और कुत्ते जी। ईसा ने अपनी बीवी को पाँव मारा था। मेरा मतलब है जैक जी और तुम यहाँ रह सकते हो। चलो ज़री घर। पर भाई हूर,
اسے میرے سے زیادہ کتے کا بچہ عزیز ہے، تو رہے اس کے ساتھ۔ پر بھائی، تم چل رہی ہو یا نہیں؟ اللہ حافظ، ہونٹ ہٹائی سے بولی تھی۔ حیدر جتنا اسے گھور سکتا تھا اس نے گھورا تھا، پر اثر کسے تھا؟ یہاں وہ تو بریانی کے ساتھ انصاف کرنے میں مصروف تھی۔ چلو بھی زری، بھائی میں تو کب سے کھڑی ہوں، آپ ہی نہیں چل رہے۔ وہ معصوم سا منہ بنا کر بولی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ لوگ پیدائشی ڈھیٹ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ پیدائشی زہریلے۔ حور کی زبان کیوں بند رہتی؟ اور کچھ پیدائشی سنجیدہ، اتنے سنجیدہ کہ اپنے نکاح پر بھی خوش نہیں ہوتے۔ زری نے اپنی بھڑاس نکالی تھی۔ کچھ لوگ پیدائشی غریب ہوتے ہیں، شادی بھی کر لیتے ہیں لیکن اپنا گھر بھی نہیں خریدتے۔ یہ آیا تھا روشنی کا طنز، اور عیسیٰ کو تو جیسے آگ ہی لگ گئی تھی۔ تم مجھے غریب کہہ رہی ہو؟ میں تمہیں کہہ نہیں رہی، تمہیں بتا رہی ہوں کہ تم غریب ہو۔ اچھا، تم تو کسی شاہی خاندان سے تعلق رکھتی ہو نا، بلکہ ملکہ الزبتھ کی پوتی ہو نا تم۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ زری اور حیدر انہیں اکتائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور حور وہ چپکے اپنے جیک کو جو ہال میں کھیل رہا تھا۔ شاہی خاندان نہ صحیح، اپنا ذاتی گھر تو ہے نا؟ تو کون سا خود کا ہے؟ تمہارے ماں باپ کا ہے، ایسے ہی میرے بھی ماں باپ کا گھر ہے۔ لیکن تم شادی شدہ مرد ہو، تمہارا اپنا گھر ہونا چاہیے۔ ایسے تو تم بھی شادی شدہ عورت ہو، تمہارا بھی اپنا گھر ہونا چاہیے۔ جاہل، میرا گھر وہی ہوگا جو میرے شوہر کا ہوگا۔ تو بولو نا اپنے شوہر کو کہ گھر لے کر دے دو میں۔ اچھا، تو لے کر دو پھر۔ کیا؟ گھر؟ اپنے شوہر کو بولو۔ وہ جذبات میں کچھ غلط بول گیا تھا، بلکہ بہت غلط بول گیا تھا۔ تم میرے شوہر ہو؟ کیا؟ روشنی نے اس کے پاؤں پر زور سے اپنا پاؤں مارا تھا۔ اب میں تبھی تمہارے پاس آؤں گی جب تمہارا اپنا ذاتی گھر ہوگا۔ سچ میں اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی بولے کیا، لیکن ایک دفعہ پھر وہ غلط ہی بول گیا تھا۔ وہ غصے سے وہاں سے اٹھتی زری کے پاس آئی تھی۔ بیوی؟ عیسیٰ اس کے پیچھے لپکا تھا۔ چلو زری، نہیں رہنا مجھے یہاں پر۔ بیوی دیکھو، وہ بالکل اس کے پاس آ کر رکا تھا۔ نہیں دیکھنا مجھے۔ یار بیوی، تم ایسے کیسے جا سکتی ہو؟ ابھی جا کر بتاؤں گی میں تمہیں۔ بیوی پلیز ایسے مت جاؤ۔ وہ کچھ جذباتی سا ہو گیا تھا۔ حور نے اپنے بھائی کی حالت کی طرف دیکھا تھا، پھر حیدر کی طرف۔ ایک اس کا بھائی تھا جو اپنی بیوی کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا تھا، ایک وہ جو اسے ہفتے بعد لینے آیا تھا اور لیے بغیر ہی جا رہا تھا۔ کیا ہو جاتا جو اسے پیار سے منا لیتا اور کہتا جب تک تم نہیں جاؤ گی میں بھی نہیں جاؤں گا۔ حور اور اس کے سہانے خواب۔ چلو زری، بیوی تم ایسے نہیں جا سکتی۔ عیسیٰ کو اب غصہ ہی آ رہا تھا، اور ایسا غصہ کہ روشنی باجی کی پھر زبان تالوں سے چپک جاتی تھی۔ ابھی بھی اس کے لہجے کی سختی کا احساس کرتے اس کے قدم رکے تھے۔ نوری بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوئی تھی، اور وہ سب حیرانگی کے کسی گہرے کنویں میں جا کر گرے تھے۔ یہ رہا تمہارا سارا سامان۔ میں نے تمہاری ضرورت کا سارا سامان پیک کروا دیا تھا پہلے ہی، جب تک دل کرے سکون سے اپنے امی کے گھر رہنا۔ میں تو کہتا ہوں ادھر ہی رہ لینا، میں آ جایا کروں گا تم سے ملنے، کبھی کبھار اگر وقت ملا تو۔ روشنی کا منہ کھلا تھا، جسے زری نے بر وقت بند کیا تھا، کیونکہ جتنا اس کا منہ کھلا ہوا تھا اندر مکھیوں کا ایک ہجوم جا سکتا تھا۔ یار نوری، تم نے چارجر رکھا نا روشنی کا؟ جی صاحب۔ ہینڈ فری؟ جی صاحب۔ یار وہ میک اپ بھی سارا رکھ دیا نا؟ تمہیں تو پتا ہے روشنی کتنا میک اپ یوز کرتی ہے۔ روشنی نے مٹھیاں زور سے بھینچی تھی، دل کر رہا تھا ابھی کے ابھی اس کے نوڈلز جیسے بال سارے کے سارے نوچ ڈالے۔ جی صاحب، سب کچھ رکھ دیا ہے، الماری اور ڈریسنگ اب آپ کا ہوا، اور وہ بیڈ بھی، بلکہ پورا کمرہ۔ ہائے، وہ ہلکی آواز میں بولا تھا، اس کا چہرہ جیسے روشنی کے جانے پر کھل سا اٹھا تھا۔ چلو یہ سارا سامان اب گاڑی میں رکھواؤ۔ روشنی کی دماغ کی رگیں باہر اوپر آئی تھی۔ ایسی ذات کا کمینہ شوہر ملا تھا، اسے اس کی دوستوں کے سامنے اس کی عزت کی دہی بنا دی تھی۔ حور نے شرمندگی سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا تھا، وہ تو حیدر سے بھی 2 پیر آگے کا نکلا تھا۔ وہ اسی وقت وہاں سے اٹھی تھی۔ حیدر نے ایک نظر اس پر ڈالنا بھی مناسب نہیں سمجھا تھا، اسے کتے کا بچہ زیادہ عزیز تھا، اس کو یہی غم کھائے جا رہا تھا۔ کیا وہ ابھی بھی کچھ رہ تو نہیں گیا؟ وہ اسے ایسے گھور رہی تھی جیسے شکار اپنے شکاری کو گھورتا ہے۔ پھر اس کے بعد 2 قدم چل کر اس کے نزدیک آئی تھی، درمیانی فاصلہ مٹا تھا۔ بیوی؟
عیسیٰ؟ روشنی کے ہاتھ اس کی شرٹ کے بٹن پر آئے تھے۔ بیوی، دور رہ کر بات کرو۔ کیوں؟ تمہیں پتا ہے میں کمزور دل کا انسان۔ بہت پچھتاؤ گے۔ میں پچھتانا چاہتا ہوں۔ پچھتاؤ گے بہت۔ چلی گئی تو واپس نہیں آؤں گی۔ سچ میں؟ خوشی سے اس کی آنکھیں ساری کی ساری باہر آئی تھی، اور یہ روشنی نے پھر سے اپنے ہیل والے شوز سے اس کے پاؤں کو ہٹ کیا تھا، اور وہ کرہا کر رہ گیا تھا۔ یہی تمہاری دہشت ناک حرکتوں کی وجہ سے تم پسند نہیں ہو مجھے۔ ہاں تو تم جیسے میرے دل کی دھڑکن ہو نا۔ کب تک چلے گا تم دونوں کا یہ میلو ڈرامہ یار؟ جیک کو کھانا بھی کھلانا ہے۔ تم لوگوں نے خود کھایا ہے، نہ اسے کھانے دیا۔ شوہر بھوکا بیٹھا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں، کتے کے بچے کی فکر ہے۔ حیدر منہ میں بڑبڑایا تھا۔ اس نے جان لیوا نظر جیک پر ڈالی تھی، جو اس کی بیوی کے پاؤں کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ جیک بھورے رنگ کا بہت پیارا کتا تھا۔ اس کے بال بھی بھورے رنگ کے تھے اور کافی گھنے تھے۔ شاید وہ کسی باہر کے ملک سے آیا تھا، کیونکہ پاکستان میں تو اس نسل کے کتے ملتے نہیں تھے۔ شاید جس فیملی کے پاس وہ تھا ان سے وہ گم ہو گیا تھا، اور پھر حور کو ملا تھا۔ اب حور ہی اس کی فیملی تھی۔ چلو روشنی جاؤ، اب میری بہن کو غصہ آ رہا ہے۔ وہ نہیں، آپ جائیں گے۔ یار مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ ہم اسٹار پلس کا کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں۔ زری بڑبڑائی تھی۔ نوری؟ جی باجی؟ صاحب کا سارا سامان پیک ہو گیا؟ جی باجی۔ صاحب کی ساری گھڑیاں یاد سے رکھ دی ہے نا؟ تمہیں تو پتا ہے کتنے پوزیسو ہیں اپنی گھڑیوں کو لے کر۔ جی باجی۔ اور وہ شیمپو، کنڈیشنر؟ جی باجی، سب رکھ دیا۔ حور، تم اپنے بھائی کو کیسے نکال سکتی ہو؟ اور نوری، تم کیسے میرا سامان؟ ابھی کے ابھی واپس رکھو اسے، کہیں نہیں جا رہا میں۔ بھائی اب اچھا تھوڑی لگے گا کہ میں گارڈ کو بلوا کر آپ کو باہر۔ واہ رے مولا، یہ دن بھی دیکھنا تھا۔ حیدر تو اکتا گیا تھا۔ نہیں حور، تم میرے عیسیٰ کو ایسے کیسے نکال سکتی ہو؟ روشنی کو بالکل اچھا نہیں لگا تھا حور کا اس رویے میں عیسیٰ سے بات کرنا۔ آخر وہ اس کا شوہر تھا، وہ بھی اکلوتا۔ اور تمہیں کس نے حق دیا عیسیٰ کو باہر نکالنے کا؟ بس کرو بیوی، اب رلاؤ کی کیا؟ عیسیٰ نے بہت پیار سے اپنے ہمسفر کو دیکھا، جو اس سے اتنا ذلیل ہونے کے بعد بھی اس کی طرفداری کر رہی تھی۔ تمہیں کوئی حق نہیں عیسیٰ کو باہر نکالنے کا۔ عیسیٰ نے فخریہ نظروں سے حیدر کی طرف دیکھا تھا۔ یہ بتلایا تھا کہ اس کی بیوی اس کی عزت کرتی ہے۔ اس نوڈلز کی دکان کو تو میں خود دھکے دے کر نکالوں گی۔ بیوی؟ چلو نکلو۔ میری بات۔ روشنی نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور اسے دروازے پر لا کر چھوڑا تھا۔ حیدر بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ بیوی، تم اچھا نہیں کر رہی ہو، بہت پچھتاؤ گی تم۔ میں پچھتانا چاہتی ہوں۔ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی بہت پیار سے بولی تھی۔ حیدر کا قہقہہ بے ساختہ تھا۔ دیکھا کیسے کھیکی کر رہا تھا تمہارا بھائی؟ یہ سارے مرد ہوتے ہی ایسے ہیں۔ ہاں ٹھیک کہتی ہو تم حوریا، سب ایک جیسے ہیں۔ جب ہنسنا ہوتا ہے تب ہنستے نہیں، ویسے ہر وقت ہمارا مذاق اڑاتے رہتے ہیں۔ ازلان بھائی بھی ایسے، بس ان کی بات نہ ہی کرو۔ وہ آنکھوں میں آنسو لاتی بولی تھی۔ ارے بس میرا بچہ، تم ادھر ہی رہو میرے پاس، روشنی بھی ہے، انہیں بھی تو پتا چلے بیویوں کے بغیر کیسے رہتے ہیں۔ حور نے اسے گلے لگایا تھا، ان کا سکھ دکھ سانجھا جو تھا۔ زری، تم نہیں جا رہی؟ جی نہیں۔ یہ کھٹاک سے دروازہ بند ہوا تھا۔ حیدر اور عیسیٰ بند دروازے کو گھورتے ہی رہ گئے تھے۔ دفع کرو سالے صاحب، چلو میرے ساتھ۔ میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا جیجا کہ میں اپنی بہن کے گھر نہیں رہوں گا۔ اتنا بے غیرت ہوں کہ اپنی بہن کے گھر رہ سکتا ہوں۔ تم نہ بھی بتاؤ تو بھی مجھے پتا ہے سالے صاحب۔ یہ بیویاں سمجھتی کیا ہے خود کو؟ حیدر غصے سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ یہی کہ ہم مرد ان کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ ازلان نہایت ہی افسوس کے ساتھ بولا تھا۔ وہ دونوں ازلان کے گھر آئے ہوئے تھے۔ یہ شوہر سمجھتے کیا ہے خود کو؟ حور اپنے جیک کو اٹھائے پچھلے 5 منٹ سے چہل قدمی کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ دل کی بھڑاس میں نکال رہی تھی۔ یہی کہ ہم عورتیں ان کی غلام ہیں، زرتاشا نہایت ہی افسوس کے ساتھ بولی تھی۔ اب تک وہ اپنے دل کی بھڑاس کافی حد تک نکال چکی تھی اور جیک کے ساتھ بھی ان کی اٹیچمنٹ ہو گئی تھی۔ ان عورتوں کی سائیکلوجی میری سمجھ سے باہر ہے۔ حیدر تھک کر صوفے پر گرا تھا۔ ان مردوں کی سائیکلوجی میری سمجھ سے باہر ہے۔ حور تھک کر صوفے پر بیٹھی تھی۔ ازلان نے ایک چھوٹا سا فلیٹ خریدا تھا جدھر وہ اور زری رہ رہے تھے۔ یہ فلیٹ اس کے گھر جیسا شاندار تو نہیں تھا، لیکن یہاں خوشیاں تھی۔ یہاں زری کو روکنے ٹوکنے والا، اس پر طنز کرنے والا کوئی نہیں تھا،
اور یہی اذان چاہتا تھا۔ البتہ اس کی بیوی، اس کا تو دل تھا کہ وہ اپنی ساسو ماں کے ساتھ رہتی، کیونکہ اچھا خاصا شغل میلہ لگا رہتا تھا۔ یار اب میری بہن کو ہی دیکھ لو، مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ عیسیٰ بیچارہ تو ابھی تک اسی صدمے میں تھا۔ یار اب میرے شوہر کو ہی دیکھ لو تم لوگ، کیسے مجھے گھر سے باہر نکال رہا تھا اپنی بہن کے سامنے۔ روشنی کو تو رہ رہ کر ابھی تک اس بات پر غصہ آ رہا تھا، اور میری بیوی نے میرے اوپر کتے کو فوقیت دی۔ ویسے تو بڑے دعوے کرتی تھی کہ میں تمہارے لیے اپنی جان بھی دے سکتی ہوں، اور اب میری جان لینے پر تل گئی ہے۔ حیدر نے بھی حصہ ڈالا تھا اپنا، اور میرا شوہر میرے لیے جیک کو اپنا بیبی نہیں بنا سکتا۔ ویسے تو بڑے بڑے دعوے کرتا تھا کہ میرے لیے جان بھی دے سکتا ہے۔ چھوڑو یار، یہ مرد ہوتے ہی کھڑوس ہے، مسکرا تک نہیں سکتے۔ زرتاشا سامنے ٹی وی دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ حد ہو گئی ہے، خیر چھوڑو، ڈرامہ دیکھو۔ اب وہ سامنے وہ پاگل سی ڈرامہ دیکھنے میں مصروف ہو گئی تھی، جس میں غریب ہیرو اپنی امیر بیوی کی کیسے خدمت کر رہا ہوتا ہے، اس کی بدتمیزیاں بھی برداشت کر رہا ہوتا ہے۔ چھوڑو یار، یہ عورتیں ہوتی ہی ایسی ہیں، اب بندہ مسکرائے بھی تو ان کی اجازت لے کر۔ حد ہو گئی، خیر چھوڑو، ڈرامہ دیکھو۔ وہ اب سامنے جیو ٹی وی کا کوئی روایتی ڈرامہ دیکھنے میں مصروف تھے، جس میں ہیرو چاہے جتنے ظلم کرے، اس کی بیوی اس کی ہاں میں ہاں ملاتی رہتی، اس کی خدمتیں کرتی، اس کے سارے کام کرتی ہے۔ دیکھو ایسے ہوتے ہیں شوہر، کتنا پیار کرتا ہے یہ اپنی بیوی سے۔ زرتاشا جذباتی ہو کر بولی تھی۔ دیکھو وہ ناراض ہوئی ہے تو کیسے منا رہا ہے اس کو، اور ایک ہمارے شوہر ہے، شکر کیا کہ ہم ناراض ہو گئی۔ بند کرو یار اسے، ایسی بیویاں صرف ڈراموں میں ہی ملتی ہیں، ایک ہمارے والیاں ہیں، ہمیں کاٹ کھانے کو دوڑتی ہیں۔ عیسیٰ نے ریموٹ سے ٹی وی ہی بند کر دیا تھا۔ یار لوگوں کی بیویاں اچھی بھی تو ہوتی ہوں گی، ہماری قسمت ہی خراب ہے۔ حیدر ناشکری کرتا بھڑاس نکال رہا تھا۔ چھوڑو، تم بتاؤ کیا کھاؤ گے؟ کیا کھانا ہے؟ ہماری تو بھوک ہی مٹ گئی۔ عیسیٰ صوفے کے کنارے پر مجنوں بن کر بیٹھا بولا تھا۔ لیکن یار اب تم اتنا کہہ رہے ہو تو ایک لارج سائز پیزا کے ساتھ 3 زنگر برگر اور چاکلیٹ آئس کریم ساتھ میں کوک بھی کرنا، تاکہ جو تم لوگوں نے کھانا ہو۔ حیدر اور رضلان منہ کھولے اس مجنوں کو دیکھ رہے تھے، جس کی تو بھوک ہی مٹ گئی تھی۔ ایسے شوہر ہوتے ہیں لوگوں کے، ہماری قسمت ہی خراب ہے۔ بند کر دو یار زرتاشا۔ روشنی اپنے نہ آنے والے آنسو صاف کرتی ٹی وی بند کر گئی تھی۔ اب کیا دل کو اور جلانا۔ میرا جیک، اس بیچارے کا کیا قصور؟ کیا اسے کبھی باپ کا پیار نہیں ملے گا؟ اور بیچاری تو جذباتی ہی ہو گئی تھی۔ ایک نظر اس نے جیک پر ڈالی تھی اور پھر اسے گودی میں اٹھا لیا تھا۔ زری اور روشنی بھی اس سے اتنا اٹیچ نہیں ہوئی تھی کہ اسے گودی میں اٹھا لیتی، لہٰذا وہ روشنی سے تھوڑا پیچھے ہوئی تھی۔ اب تم لوگ بھی ایسے ہی کرو گی؟ پہلے ہی اس کا باپ نہیں ہے۔ ارے نہیں ہور، نہیں ہور، تم غلط سمجھ رہی ہو، میں سب سمجھ رہی ہوں، میرا اور جیک کا کوئی بھی نہیں ہے۔ نہیں ہور، ہم تمہارے اور جیک جی کے۔ روشنی نے ڈرتے ڈرتے جیک کے بالوں پر ہاتھ رکھا تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ بھونکا نہیں تھا، بلکہ چپ چاپ بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ دیکھا کتنا معصوم ہے یہ۔ ہور تو پھیل ہی گئی تھی۔ میں بھی کروں؟ زرتاشا نے بھی ٹرائی کرنے کا سوچا تھا۔ یار کاٹے کا تو نہیں نا؟ کتا ہے یہ، روشنی نہیں۔ ہور غصے سے بولی تھی۔ اب روشنی کو یہ سمجھ نہیں آئی تھی کہ کتے کو اس سے تشبیہ دی گئی ہے یا اسے کتے سے۔ ہیلو جیک، زری نے ہاتھ آگے کیا تھا اور ایک دم سے بھونکا تھا۔ زری تو اچھل کر اسی وقت دور ہوئی تھی۔ دیکھا، یہ روشنی کی طرح کر رہا ہے، کوئی مینرز نہیں ہے اس میں۔ تم مجھے کیوں کتا کہہ رہی ہو یار؟ میں نے کب کاٹا تمہیں؟ میں نہیں کہہ رہی ہے، ہور کہہ رہی ہے۔ میں نے کب کہا یار؟ کتنی جھوٹی ہو تم لوگ۔ تم ہی سچی اور تمہارا یہ کتا ہے نا؟ زری صوفے پر چڑھی غصے سے بول رہی تھی۔ کتا نہیں ہے یہ، ہور نے کشن اٹھا کر زری کو مارا تھا۔ ہاں پتہ ہے یہ روشنی، میرا نام مت لینا زرتاشا کی بچی۔ اب کشن اٹھا کر روشنی نے زری کو مارا تھا۔ یار مجھے کیوں مار رہی ہو تم لوگ؟ کیونکہ تم اسی لائق ہو۔ اچھا تو دیکھو اب۔ زری بھی اب اٹھا کر کشن انہیں مار رہی تھی، اور وہ تینوں اس وقت بس گتھم گتھا ہو رہی تھی۔ جیک بھی ان کے ساتھ ہی کھیل رہا تھا۔ وہ کشنز کو منہ میں ڈالے اٹھا کر ہور کے پاس لا رہا تھا۔ آخر اس کی ماما تھی، وہ اور آنٹیوں کے ساتھ بھی اس کی دوستی نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت زرتاشا چودھری کے گھر عدالت لگی تھی، جبکہ جج صاحبہ اپنی جگہ پر براجمان تھی۔ مجرم ہاتھ باندھے ایک لائن میں کھڑے تھے، اور موکل بھی ان کے سامنے ہی کھڑے تھے۔
ہاتھ باندھے نہیں ہاتھ کھولے۔ مجرم اور موکل ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ایک دوسرے کو ایسے گھور رہے تھے جیسے ابھی خون کی ندیاں بہا دیں گے۔ عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ جج صاحبہ نے بیلن سے ٹیبل بجایا تھا اور پوری عدالت میں جیسے ایک خاموشی سی چھا گئی تھی۔ جج صاحبہ میں روشنی مرزا، زرتاشہ اذلان چودھری کی وکیل۔ جج صاحبہ میری موکلہ ایک نہایت ہی اچھی اور معصوم بیوی کا کردار بخوبی نبھا رہی تھی کہ انہیں معلوم ہوا کہ ان کے شوہر ایک اچھے شوہر نہیں ہیں اور وہ ان کا بالکل خیال نہیں رکھتے، جبکہ جج صاحبہ میری ناقابل برداشت ساتھی غلط بیانی کر رہی ہے، میرے موکل پر الزام لگا رہی ہیں۔ پروفیسر وکیل عیسیٰ ملک میدان میں اترے تھے۔ میرے نہایت ہی ناقابل برداشت وکیل ساتھی، میں الزام نہیں لگا رہی، یہ جرم ثابت کر رہی ہوں کہ اذلان چودھری ایک اچھے شوہر نہیں ہیں۔ جج صاحبہ میری ناقابل برداشت ساتھی غلط بیانی کے ساتھ ساتھ الزام تراشی میں بھی بہت ماہر ہیں، اسی لیے میں زرتاشہ اذلان چودھری سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میری موکلہ ایسے وکیل سے بات نہیں کریں گی جس کو بات کرنے تک کی تمیز نہیں ہے۔ جج صاحبہ میں کب سے اپنی ناقابل برداشت ساتھی کی بدتمیزی برداشت کر رہا ہوں، اسی لیے مجھے اجازت دی جائے۔ اجازت ہے۔ روشنی نے دانت پیسے تھے، وہ جان بوجھ کر اس کی کندھے سے کندھا ٹکراتا زرتاشہ کی طرف بڑھا تھا۔ جی تو مسز اذلان، آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ آپ کے شوہر نامدار ایک اچھے شوہر نہیں ہیں؟ کیونکہ وہ ایک نمبر کے کھڑوس ہیں۔ میں کھڑوس نہیں ہوں زرتاشہ، تم ایسے کیسے کہہ سکتی ہو؟ اذلان کہاں چپ رہنے والا تھا۔ میرے پیارے ساتھی، پلیز آپ اپنی زبان پر تھوڑا کنٹرول رکھیں، میں بات کر رہا ہوں نا۔ پروفیسر وکیل عیسیٰ ملک کو اذلان کی مداخلت پسند نہیں آئی تھی۔ تو کیا آپ کے کھڑوس شوہر دماغ سے پاگل ہیں؟ نہیں، پر کبھی کبھی وہ وہ بے یقینی سے بولا تھا۔ کیا وہ آپ کا خیال نہیں رکھتے؟ رکھتے ہیں۔ کیا آپ پر ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ نہیں۔ کیا آپ کو شاپنگ کے لیے پیسے نہیں دیتے؟ نہیں۔ کیا آپ کو دوستوں سے ملنے نہیں دیتے؟ نہیں۔ تو کیا قصور ہے ان کا؟ جج صاحبہ میرے نہایت ہی ناقابل برداشت ساتھی گھما پھرا کر بات کر کے میری موکلہ کو پریشان کر رہے ہیں۔ جج صاحبہ مجھے اندازہ ہے کہ میری بدتمیز ساتھی کو درمیان میں ٹانگ اڑانا بہت پسند ہے، لیکن برائے مہربانی مجھے عدالت کی کارروائی پوری کرنے دی جائے۔ روشنی اسے دل ہی دل میں گالیاں نکالتی واپس بیٹھی تھی۔ جی تو مسز اذلان، کیا قصور ہے ان کا؟ زرتاشہ خاموش سی ہو گئی تھی، اسے کوئی بھی دلیل یاد نہیں آ رہی تھی۔ وہ کیوں اس سے ایسے ناراض ہو کر آ گئی تھی ایک بچوں والی بات پر؟ بولیے، آپ خاموش کیوں ہیں؟ تم چپ کرو گے تو وہ بولے گی نا، گدھے۔ اذلان چیخا تھا جس پر عیسیٰ نے اسے گھورا تھا، جبکہ روشنی زور سے ہنسی تھی۔ جج صاحبہ ان کے شوہر کا قصور یہ ہے کہ وہ اپنے نکاح والی تصویر میں مسکرا نہیں رہے، بلکہ ایسے بیٹھے ہیں گویا ان کا نکاح کسی لڑکی سے نہیں چڑیل سے کیا جا رہا ہو۔ یہ بولنے والی روشنی تھی۔ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ میرے پاس تصاویر ہیں۔ روشنی نے آئی برو چکائی تھی۔ جج صاحبہ میری ناقابل برداشت ساتھی غلط بیانی اور الزام تراشی کے ساتھ ساتھ بچکانہ حرکتیں بھی بخوبی سر انجام دیتی ہیں۔ جج صاحبہ میرے بدتمیز ساتھی مسلسل اپنی گندی زبان سے میری بے عزتی کیے جا رہے ہیں۔ سچ کس سے برداشت ہوتا ہے جج صاحبہ؟ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ میرے موکل کا کیا قصور ہے۔ اس معصوم شوہر کا یہ قصور ہے کہ اس کی شکل مگرمچھ جیسی ہے، لیکن اس کا دل وہ چڑیا سے بھی زیادہ چھوٹا ہے، میرا مطلب ہے نرم ہے۔ اس کا یہ قصور ہے کہ یہ جوروں کا غلام ہے۔ اس کا یہ قصور ہے کہ سارا دن اپنی بیوی کے قدموں میں گزارتا ہے۔ اس کا یہ قصور ہے کہ یہ رات کو 2:30 بجے سڑکوں پر مارا پھرتا ہے۔ پتہ ہے کس لیے؟ کس لیے؟ جج صاحبہ کے ساتھ پوری عدالت جیسے دکھی سی ہو گئی تھی، ہر آنکھ نم تھی سوائے روشنی کے۔ بتاؤ کس لیے؟ کس لیے؟ اسے خود نہیں پتا تھا کس لیے۔ بول بھی کس لیے؟ اپنی بیوی کے لیے آئس کریم لینے کے لیے جج صاحبہ۔ یہ مگرمچھ کی طرح دکھنے والا شخص پیدائشی کھڑوس نہیں تھا، جب سے اس کی بچپن کی بیوی اس سے بچھڑی یہ ایسا بن گیا جج صاحبہ۔ پروفیسر وکیل عیسیٰ ملک کی دلیلوں نے کمرہ عدالت کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بھابھی جان، آپ کو یہ شکایت ہے نا کہ آپ کے شوہر نکاح کی تصویروں میں مسکرا کیوں نہیں رہے تھے؟ میں بتاتا ہوں جج صاحبہ کہ میرا دوست افسردہ کیوں دکھائی دے رہا ہے۔ جج صاحبہ
یہ عدالت کا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں، جبکہ بات صاف ہے اذلان صاحب اپنے نکاح کی تصویر میں افسردہ اور ناخوش دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ اس لیے کہ ان کا پیٹ خراب تھا جج صاحبہ، اور اس بات کی چشمدید گواہ آپ خود ہیں۔ پیٹ خراب؟ اذلان نے زور سے اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ یہ اس کا وکیل پتہ نہیں کیا کیا بکواس کر رہا تھا۔ زرتاشا تو حیرانگی سے منہ کھولے کھڑی تھی۔ تم جھوٹ بول کر سچ کو جھوٹ ثابت کر رہے ہو۔ ہاں سچی تو تم ہی ہو نا ایک دنیا میں، ہے نا؟ میرے منہ مت لگو تم، نوڈلز۔ کیا کر لو گی تم اگر لگوں گا تو؟ سائلنٹ سائلنٹ۔ بیلن پھر سے بچا تھا۔ دونوں طرف کی دلیلیں سن کر عدالت اس فیصلے پر پہنچی ہے کہ اذلان چودھری معصوم اور بے قصور ہیں۔ ان پر بے بنیاد الزام لگائے گئے ہیں صرف ایک غلط فہمی کے باعث۔ اسی لیے عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ زرتاشا اذلان چودھری اپنے شوہر نامدار سے معافی مانگیں گی۔ روشنی اور عیسیٰ ایک دوسرے کو گھورنے میں مصروف تھے۔ ان کی پیشی کل شمیم ہائی کورٹ میں تھی۔ آہستہ آہستہ کمرہ عدالت خالی ہوتا گیا تھا۔ اس میں ملزم اور موکل رہ گئے تھے۔ ابھی بھی ناراض ہو؟ وہ آہستہ سے چلتا اس کے پاس گیا تھا جو گردن جھکائے اب شرمندہ تھی۔ میں سوری کروں کیا؟ وہ نرم لہجے میں اس کا ہاتھ تھامتا بولا۔ ابھی وہ سوری بولتا کہ وہ روتی اس کے گلے لگ گئی تھی۔ اذلان چودھری تو حیران ہی رہ گیا تھا۔ یار زری، وہ رونا شروع ہو گئی تھی اور اب وہ جلدی چپ کر جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ میں اچھی بیوی نہیں ہوں نا؟ وہ سو سو کرتی ہوئی بولی۔ نہیں نہیں، تم بہت اچھی بیوی ہو یار۔ نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں اچھی بیوی نہیں ہوں۔ کس نے کہہ دیا یہ؟ اگر میں اچھی بیوی ہوتی تو مجھے پتا ہوتا کہ آپ کا پیٹ خراب تھا، اسی لیے آپ نہیں مسکرائے۔ میرا پیٹ خراب نہیں تھا۔ وہ جیسے اس بات پر چڑھا تھا۔ زرتاشا اس سے الگ ہوئی تھی، اپنا آنسو سے بھرا چہرہ اٹھایا تھا۔ وہ ہنوز اس کے ہاتھ تھامے کھڑا تھا۔ مجھے پتا ہے آپ شرمندگی کی وجہ سے یہ نہیں کہہ سکے، اور میں کتنی بے وقوف ہوں، سمجھ ہی نہیں سکی۔ پیٹ خراب ہو تو بندے کو کہاں ہوش رہتی ہے کہ نکاح ہے یا قل؟ اسے تو بس واش روم کا ہی ہوش ہوتا ہے۔ وہ دکھ سے بول رہی تھی، اپنی طرف سے وہ اس کا دکھ بانٹ رہی تھی، لیکن وہ اس کے ماتھے پر لکیریں کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ میں آپ کا دکھ سمجھ سکتی ہوں۔ وہ پھر سے اس کی گلے لگی تھی۔ وہ کہاں اس کی سننے والی تھی؟ اس کے لیے تو جو عیسیٰ نے کہہ دیا تھا وہی سچ تھا، اور اذلان وہ کوئی اور بات کر کے اسے دوبارہ ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تمہیں پتا ہے تمہارے بغیر مجھے نیند نہیں آتی، تو پھر بھی چلی گئی تم۔ میں کتنی بری ہوں نا؟ وہ پھر سے رونا شروع ہو گئی تھی۔ نہیں نہیں، مجھے نیند آ گئی تھی، مجھے پہلے ہی پتا تھا۔ آپ تو شکر کرتے ہیں پورا بیڈ آپ کو ملے۔ وہ اسی وقت اس سے الگ ہوئی تھی، لیکن اب اذلان چودھری اس کی جان نہیں چھوڑنے والا تھا۔ تم نہیں ہوتی تو گھر میرے لیے جہنم بن جاتا ہے، اور بیڈ کانٹوں کے مانند۔ تم میرا سکون ہو زری، وہ عقیدت سے اس کے ماتھے پر پیار کرتا بولا تھا، جس پر وہ مسکرا اٹھی تھی۔ اب چلے گھر؟ راستے میں آئس کریم کھائیں گے؟ اوکے بیگم۔ وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے کمرہ عدالت سے باہر نکلے تھے، جہاں میڈیا انہیں گھیرنے کے لیے کھڑا تھا۔ تم نے معافی مانگی؟ یار روشنی، تم نے صلح کر لی جورو کے غلام؟ یار عیسیٰ، چھوڑو روشنی، اس کا پہلے ہی پتا تھا۔ مجھے ہمارے سامنے تو بڑے جشن دکھا رہی تھی کہ معافی نہیں مانگے گی نہ معاف کرے گی۔ دیکھو روشنی، میری بیوی پر غصہ نہیں کرو۔ واہ واہ جیجا جی، بڑی جلدی پارٹی بدلی آپ نے۔ میرے سامنے تو بڑا مظلوم بنا پھر رہا تھا تو۔ بھائی پلیز، آپ اذلان سے ایسے بات نہیں کر سکتی۔ اذلان نے پیار سے اپنی بیوی کو دیکھا تھا، اور پھر وہ میڈیا کو پیچھے چھوڑتے باہر نکل گئے تھے۔ اذلان نے گاڑی کا دروازہ اس کے لیے کھولا تھا اور دوسری طرف سے خود آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ ویسے اذلان، اگر ہمارے بچے مجھ سے پوچھیں گے کہ پاپا نے کہا والے دن اداس کیوں تھے، تو میں انہیں کیا یہ بولوں گی کہ ان کا پیٹ خراب تھا؟ اس کے سوال پر اذلان نے اپنا سر پٹکا تھا۔ دیکھا انہیں کیسے ہمیں چھوڑ کر چلے گئی ہے۔ عیسیٰ کو آگ ہی لگ گئی تھی، لیکن وہ خوش تھا کہ جیتا تو وہی تھا نا۔ پورا جورو کا غلام ہے۔ حیدر نے اپنی بھڑاس نکالی تھی۔ جورو کا غلام نہیں، اپنی بیوی کی عزت کرتا ہے، تمہاری طرح نہیں ہے۔ خور نے تیر پھینکا تھا۔ اس کی بیوی بھی اس کی عزت کرتی ہے، تمہاری طرح نہیں ہے جو کتے کو اپنے شوہر پر ترجیح دے۔ کتا نہیں ہے وہ، جیک ہے۔ جیک نام رکھنے سے اس کی حیثیت نہیں بدل جائے گی مسز حیدر۔ تم مجھے کتا کہہ رہے ہو؟ میں نے کب کہا؟ تم نے خود سمجھا، جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تم مجھے کتی کہہ رہے ہو؟ میں نے کب کہا؟
تم نے خود سمجھا۔ بس بس، گل بیگم یکدم چیخی تھی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں کتوں کی طرح ایک کتے کے لیے لڑ رہے ہو؟ امی امی یہ جیک ہے، اور منہ بناتی بولی تھی۔ امی آپ خود پوچھیں اس سے، یہ میری ایک بات نہیں مان سکتی، میں اس کی ساری باتیں مانتا ہوں۔ اچھا تو کون سی بات مانی تو نے اس کی؟ میں وہ بولو۔ اس کے لیے بیڈ کی لیفٹ سائڈ پر سوتا ہوں، حالانکہ مجھے رائٹ سائڈ پر نیند آتی ہے، اور مجھے اس کے لیے فٹ بال میچ دیکھنا پڑتا ہے جو مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ میں تمہارے لیے کافی پیتا ہوں جو مجھے بالکل پسند نہیں۔ میں بھی تو تمہارے لیے کریلے کھاتی ہوں جو مجھے بالکل پسند نہیں۔ تم احسان جتلا رہی ہو اب، تو تم کیا کر رہے ہو؟ بولو، بس بھی کرو تم لوگ۔ روشنی، پیچھے کرو ان دونوں کو۔ روشنی نے عیسیٰ نے ان دونوں کو پیچھے کیا تھا جو ایک دوسرے کی جان لینے پر تلے ہوئے تھے۔ دیکھو ہول، حیدر کو شروع سے کتے۔ امی جیک ہے وہ، وہی جیک۔ حیدر کو شروع سے کوئی بھی جیک پسند نہیں، بلکہ جیک کیا کوئی بھی جانور پسند نہیں، بلی بھی نہیں۔ پر امی یہ نہ تو اس کو کھا رہا ہے، مجھے نہیں کھا رہا، لیکن تم سے سارا دن چمٹا رہتا ہے۔ تم میرے سے زیادہ اس سے پیار کرتی ہو، اس کا خیال رکھتی ہو۔ میں تم سے ناراض تھا، تم نے مجھے نہیں منایا، صرف اپنے جیک کے لیے۔ وہ غصے سے وہاں سے اٹھتا اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ اور غلطی تمہاری ہے، وہ تمہارا شوہر ہے، اور بیوی کو اپنے شوہر کی پسند کا خیال رکھنا چاہیے۔ کہہ کون رہا ہے؟ عیسیٰ منہ ہی منہ میں بولا تھا روشنی کو دیکھ کر۔ امی، بیٹا تم میرے لیے زری کی طرح ہی ہو، پر وہ تو پاگل ہے، تم تو پاگل نہیں ہو نا؟ تم اتنے دنوں سے گھر نہیں آئی ہو، وہ کتنا اداس تھا تمہیں اندازہ ہے؟ پر وہ تمہیں لینے نہیں گیا، کیونکہ میں نے اس سے کہا تھا کہ اسے کچھ وقت گزارنے دو اپنے بھائی کے ساتھ۔ جب وہ تمہیں لینے گیا اتنا خوش تھا، لیکن وہ ہور کا شرمندگی سے سر جھکتا جا رہا تھا۔ یہ تم لوگوں کا آپس کا معاملہ ہے، آگے تم جو بہتر سمجھو۔ میں کھانا لگا رہی ہوں، جاؤ اسے بلاؤ کھانے پر، صبح بھی ناشتہ نہیں کیا اس نے۔ گل بیگم اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے اٹھی تھی۔ تم نے کیا کھایا ہے ناشتے میں؟ روشنی کمر پر ہاتھ رکھتی اس سے بولی تھی۔ حلوہ پوری اور نان چنے، وہ فخریہ انداز میں بولا تھا۔ کچھ اپنے دوستوں سے ہی سیکھ لو، کتنا پیار کرتے ہیں وہ اپنی بیویوں سے، اور ایک تم ہو۔ کیوں؟ میں تم پہ کون سا ظلم کرتا ہوں؟ تم میرے گھر سے جانے کے بعد پارٹیاں کرتی ہو، خوش ہوتے ہو، تمہیں کبھی میری یاد نہیں آئی؟ اچھا تو بندہ 2 دن کی آزادی کی خوشیاں بھی نہ منائے۔ بھاڑ میں جاؤ تم، اب میں کبھی تمہارے گھر نہیں آؤں گی۔ او سوری، تمہارا تو کوئی گھر ہے ہی نہیں۔ روشنی، آپ کی زبان کچھ زیادہ ہی نہیں چل رہی۔ ماما، ساسو ماں، وہ دونوں اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ آپ یہاں؟ شادی کے بعد بھی اپنی حرکتیں نہیں سدھاری؟ کیا میں ایسے شوہر کو گھر سے نکالنا آپ کو زیب دیتا ہے؟ پر ماما یہ مجھے شوہر کو تم کہہ کر مخاطب کرتی ہیں۔ آپ، یہ سکھایا ہے میں نے آپ کو؟ آنٹی رہنے دے، کچھ نہیں ہوتا، مجھے عادت۔ ان کے سامنے معصوم، ان کے سامنے معصوم بالکل نہیں بننا، تم عیسیٰ کے بچے۔ روشنی، ایک لگاؤں گی میں آپ کو۔ ماما، کیا ماما؟ آپ نے تنگ کر کے رکھا ہے انہیں، مجھے زری فون نہ کرتی تو مجھے تو پتہ ہی نہ چلنا تھا۔ اپنی دوستوں سے ہی کچھ سیکھ لیں آپ، کتنی عزت کرتی ہیں وہ اپنے شوہر کی، اور آپ؟ یہ تو جھٹکے پر جھٹکے لگ رہے تھے روشنی کو۔ سوری کریں ابھی۔ میں نہیں کروں گی ماما، آپ کو یہ معصوم لگتا ہے، میں نہیں، یہ اس کا کوئی گھر بھی نہیں ہے۔ تو آپ کے نام کون سا کروڑوں کی جائیداد ہے؟ آنٹی پلیز آپ غصہ نہیں کریں، آپ کا بی پی ہائی۔ تم چپ رہو نوڈلز، میں سب سمجھ رہی ہوں تمہاری ایکٹنگ۔ یہی فرق ہوتا ہے ایک پڑھے لکھے اور جاہل انسان میں۔ ماما، آپ اپنی بیٹی کو جاہل کیسے کہہ سکتی ہیں؟ کیونکہ بیٹا جی آپ جاہل ہیں، 2 دفعہ پہلے BSc میں فیل ہو چکی ہیں، اب بھی پاس ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ آپ کی شادی کی کہ آپ سدھر جائیں گی، لیکن آپ تو… آئی ایم سوری سب بچے، پلیز آنٹی آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں۔ آپ ابھی میرے ساتھ گھر چلیں گی، سارے گھر کے کام جب کیے نا آپ نے خود، تو آپ کو خود ہی عیسیٰ کی یاد آ جائے گی۔ اب یہ بم تھا جو گرا دونوں پر تھا، مذاق مذاق کے چکر میں بات بڑھتی جا رہی تھی۔ ارے باجی شمیم آپ چھوڑیں انہیں، ان بچیوں نے تو پاگل کر رکھا ہے، یہ لیجئے چائے۔ ارے آپ کی بیٹی تو بہت عقل مند ہے گل باجی، رہنے دیجئے باجی، اس کی تو کیا ہی باتیں۔ آپ بتائیں بھائی صاحب کیسے ہیں؟ وہ خاموشی سے کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی، وہ اسے اگنور کیے فون پر مصروف رہا تھا۔ کھانا کھا لو۔ بھوک نہیں ہے مجھے۔ کیوں؟
نہیں ہے بس. ناراض ہو؟ میں آپ سے ناراض ہو سکتا ہوں کیا؟ یہ حق تو صرف آپ کا ہے. وہ طنز کر رہا تھا اور ہور وہ برداشت، کیونکہ سارا رائتہ اس نے خود ہی پھیلایا تھا. آئی ایم سوری. دل پر پتھر رکھ ہی لیا تھا اس نے، اور اس کے ہاتھ پر ہاتھ بھی. ایکسکیوز می. آئی ایم سوری، میں نے آپ سے بدتمیزی کی. بس. اور آپ کا دل دکھایا. بس. اور آپ کی اجازت کے بغیر آپ کو جیک کا پاپا. ہورن. کتے کی بات پر تو اسے کرنٹ ہی لگا تھا. ساری سوری کا مزہ خراب ہو گیا تھا. اگر تم معافی مانگنے کے بعد یہ امید رکھ رہی ہو کہ میں اس کتے کو گود لے لوں گا تو یہ تمہاری بھول ہے. اس نے سیدھا منہ پر بات کی تھی. مجھے پتا ہے، لحاظ تو تمہیں کسی کا رکھنا آتا نہیں ہے. یہ لحاظ ہی ہے جو وہ ابھی میرے گھر میں ہے. تمہیں جیک سے مسئلہ کیا ہے؟ مجھے اس سے یہ مسئلہ ہے کہ وہ ایک کتے کا بچہ ہے جس کو میری بیوی مجھ پر فوقیت دیتی ہے. حیدر، تم ایک کتے سے جیلس ہو رہے ہو. تم ایک کتے کے لیے مجھ سے لڑائی کر رہی ہو. اور یہ گئی تھی بھینس پانی میں. وہ دونوں اب دوبارہ سے ایک دوسرے کی طرف کمر کر کے منہ بنا کر بیٹھ گئے تھے. میرے سے ناراضگی ہے تو کھانے سے تو نہیں. کچھ دیر بعد وہ بولی تھی جو بستر منہ تک لے کر بچوں کی طرح روٹ بیٹھا تھا. حیدر، میں تم سے زیادہ کسی سے محبت کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ محبت کیسی ہوتی ہے یہ میں نے تم سے سیکھا ہے. اگر مجھے تم سے محبت نہ ہوتی تو میں ہمیشہ اس احساس سے ناواقف رہتی. تم میرے لیے مجھ سے زیادہ اہم ہو، اور خاص بھی. اس کی آواز میں نمی شامل ہونے لگی تھی. کل میں جیک کو واپس چھوڑ آؤں گی. حیدر نے ایک دم سے بستر سے منہ اتارا تھا. وہ آنسو صاف کرتی باہر چلی گئی تھی. حرامیوں، خود دونوں نے صلح کر لی، اور میرا کیا؟ تم اسی لائق ہو. ہاں ٹھیک کہہ رہا ہے اذلان. میرا تو دل کر رہا ہے تم دونوں کو سڑک کے درمیان کھڑا کر کے اوپر سے پیٹرول پھینک کر آگ لگا دوں. بیٹا، پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا ہے، کوئی اور جگاڑ لگاؤ. وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پر تالی بجا اس کی حالت پر قہقہے لگا رہے تھے. مت بھول، تیری صلح میری وجہ سے ہوئی. بجائے میرا شکریہ ادا کرنے کے تم مجھ پر ہنس رہے ہو. بیٹا جی، بیٹا، جتنی اچھی وجہ تو نے میرے نہ مسکرانے کی بتائی ہے نا، یہ میں ہی ہوں جس نے تجھے دو لگائی نہیں. اسی وجہ سے تمہاری بیوی راضی ہوئی ہے. ناشکر انسان. عقل سے پیدل انسان. میری بیوی ہر دوسری بات پر اب رونے لگ جاتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کیسے بتائے گی کہ نکاح پر ان کے بابا کا پیٹ خراب تھا. نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کی بات پر ہنسا تھا، لیکن پھر اسے یاد آیا تھا کہ اس کی بیوی ناراض ہے. تو بیٹھ کر ادھر کافی پی، میں چلا اپنی بیوی کے پاس. آج ہماری ایک دوست کے گھر دعوت ہے. ہاں یار، میں بھی چلتا ہوں. زری کو آج شاپنگ پر جانا ہے. پیچھے عیسیٰ رہ گیا تھا اور اس کا ضمیر. ایسے ہوتے ہیں آستین کے سانپ. وہ بڑبڑایا تھا. زہر تو تم میں بھی کم نہیں ہے. اس کا ضمیر سامنے کرسی پر آ کر بیٹھا تھا. یار تو کہاں سے آ جاتا ہے؟ میرا چھوڑو. یہ سوچ بیوی کو کیسے منانا ہے؟ تو ہی بتا دے جانی. 2 دن ہو گئے ہیں، فون بھی نہیں اٹھا رہی وہ. اب بڑی یاد آ رہی ہے اس کی. پہلے تو قدر نہیں کی. تو مشورے دے، طنز کے تیر نہ مار. میرا تو دل نہیں کرتا تمہیں منہ لگانے کو، پر بات بھابھی کی ہے تو سنا. جا کر پاؤں پڑ اس کے. تیری تو عیسیٰ کا بس نہیں چلا تھا اپنے ضمیر کا گلا دبا دے. آس پاس لوگوں کا لحاظ رکھتے وہ چپ کر گیا تھا. رہتی ہے ناراض تو رہے ناراض. میں مر نہیں رہا اس کے بغیر. معافی تو پروفیسر عیسیٰ ملک مر کر بھی نہیں مانگے گا. بیوی، میں تھک گیا ہوں. چپ. یار میں 2 منٹ. کینسل. ٹھیک ہے، ریلیکس کر رہا ہوں. ٹھیک سے کرو. 43. بیوی، یہ غلط ہے. تم 5ویں دفعہ 43 کہہ رہی ہو، حالانکہ میں نے 48 دفعہ کیا. کینسل. اچھا ٹھیک ہے. گنتی جاؤ. مجھے اندازہ ہے تمہارا میتھ کتنا کمزور ہے. عیسیٰ کے ضمیر نے جتلاتی نظر اس پر ڈالی تھی جو پچھلے 15 منٹ سے اٹھک بیٹھک کر رہا تھا، اور اس کی بیوی بیڈ پر بیٹھی مزے سے بریانی کے ساتھ کوک پی رہی تھی. بیوی، 1 دفعہ معاف کر دو. پروفیسر عیسیٰ مر جائے گا، کبھی معافی نہیں مانگے گا. اس کا ضمیر اس کے پاس آتا بڑبڑایا تھا. تم اپنی بکواس بالکل نہیں کرنا. یہ ایسے معافی مانگتے ہیں؟ نہیں بیوی یار، تمہیں نہیں کہہ رہا. میں مرا نہیں جا رہا اس کے لیے. ضمیر نے پھر ٹانگ اڑائی تھی. مر جاؤ تم. وہ ایک دم چیخا تھا. عیسیٰ؟ نہیں بیوی، میں تمہیں نہیں. مجھے پتا ہے تم مجھے ہی کہہ رہے ہو. تم مجھ سے پیار کرتے ہی نہیں ہو. پہلے مجھے گھر سے نکالا،
پھر اب بھی بدتمیزی کر رہے ہو. بیوقوف ہوں میں جو تم سے اچھائی کی امید. سنو اس کی باتیں. اب دو جواب. ضمیر کی آواز آئی. خاموش. اور اب کی دفعہ روشنی نے کشن اٹھا کر اسے مارا تھا جو اسے خاموش ہونے کا بول رہا تھا. نکلو میرے کمرے سے اور دوبارہ ادھر کا رخ نہ کرنا. بیوی یار دیکھو میں نے 50 اٹھک بیٹھک. تو اب نکلو. روشنی نے اسے دھکا دیا تھا اور وہ دھڑام سے نیچے. ایک چیخ تھی جو عیسیٰ کی بلند ہوئی تھی اور اسی کے ساتھ روشنی کی سٹی گم ہو گئی تھی. آئی ایم سوری عیسیٰ. اٹس اوکے. میں نے تمہیں ہرٹ کیا. کون سا پہلی بار کیا بیوی؟ کیا؟ میرا مطلب ہے تم نے جان بوجھ کر تھوڑی نہ کیا. تمہیں درد ہو رہا ہوگا نا؟ ہاں بہت. وہ منہ بناتا بولا تھا. ہاتھ اس کا اپنے پاؤں پر تھا جس پر گرم پٹی بندھی ہوئی تھی. بیوی کے دھکا دینے کی وجہ سے اس کے پیر میں فریکچر ہو گیا تھا. تم کیا کھاؤ گی بتاؤ، میں تمہارے لیے وہ بناؤں گی. بیمار بندے کا کیا کام کھانے سے، پر تم اتنے پیار سے کہہ رہی ہو تو بنا لو. بریانی، کوفتے، میٹھے میں ربڑی ہے. ہاں، اور بیوی پلیز ایک زنگر برگر آرڈر کر دو. جب سے تم ناراض ہو کر گئی ہو ایک دفعہ میں نے آرڈر نہیں کیا ہے. ہاں، اور اپنے پیسوں سے آرڈر کرنا بیوی. روشنی نے رکھ کر اس کے پاؤں پر ہاتھ مارا تھا. وہ کرہا کر ہی رہ گیا تھا. مار ڈالا ظالم. اوقات میں تو تمہیں رہنا نہیں ہوتا ہے نا. بیوی تم اپنے شوہر پر ظلم کر رہی ہو. اب گناہ ملے گا تمہیں. حرکتیں ہیں تمہاری بیماروں والی. بیوی. وہ منہ بناتا روٹھا روٹھا سا اسے بہت معصوم لگا تھا اور اس کی معصومیت پر روشنی کو ٹوٹ کر پیار آیا تھا اور اس پیار کا اظہار اس نے اپنے شوہر نامدار کے نوڈلز جیسے بالوں پر اتارا تھا. بیوی بالوں کا مذاق نہیں ہے، بس پیار آ رہا تھا تم پر نوڈلز. وہ اس کی گال کھینچتی ہوئی بولی تھی. اگر مجھے پیار آ گیا نا تو تمہاری خیر نہیں ہوگی بیوی. اور مجھے پیار آ رہا ہے اب. میں تمہارا منہ نوچ لوں گی کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو. اچھا. اس نے اچھا کو بہت لمبا کیا تھا. اس سے پہلے وہ کوئی اوچھی حرکت کرتا اس نے دروازہ پیٹا تھا. سنا ہے جنگ عظیم کے دوران تم زخمی ہو گئے تھے. زخموں پر نمک چھڑکنے آئے ہو؟ ارے نہیں یار، تم تو مجاہد ہو. مجاہد نہیں، ازلام غازی. عیسیٰ بھائی آپ گرے کیسے؟ وہ میں زری عیسیٰ کو عادت ہے گرنے کی. یہ ہے ہی گرا ہوا. عجیب و بیمار ہے اور آپ مذاق اڑا رہے ہیں. ارے نہیں، میں تو بس کیجیے. آپ گرے ہوتے تو آپ کو پتہ لگتا. زری. یار حیدر اتنا زور کا کون مارتا ہے؟ عیسیٰ ایک دم چیخا تھا اور حیدر جو پکوڑوں کے ساتھ انصاف کر رہا تھا ایک دم سہم گیا تھا. یہ کیا کر رہے ہیں آپ حیدر؟ پکوڑے کھا رہا ہوں. آپ نے جان بوجھ کر میرے بھائی کے پاؤں پر ہاتھ مارا. میں نے کب مارا یار؟ میں نے تو. بس کیجیے آپ. پرہور. عیسیٰ نے اپنی مسکراہٹ بر وقت روکی تھی. وہ آگ لگا چکا تھا اور اب وہ دونوں اس آگ میں جل رہے تھے جن کی بیویاں انہیں چھوڑ کر عیسیٰ کی فکر میں گھائل تھی. تم ٹھیک ہو نوڈلز؟ بیوی بہت درد ہو رہا ہے. تو ٹک کر بیٹھ جاؤ نا ایک جگہ. ادھر سے ادھر اچھل رہے ہو کب سے؟ کتنی دفعہ تمہیں بولا میں نے کمرے میں ہی لیٹے رہو، لیکن نہیں. تم چسکے نہ لو تو کھانا ہضم نہیں ہوتا تمہیں. کر برا تو ہو برا. یہ آواز آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس کی تھی. کس کی؟ عیسیٰ کے ضمیر کی. عیسیٰ کو پتہ نہیں چلا نا؟ نہیں. یہ ہور کہاں رہ گئی؟ وہ جیک کو سنبھال رہی ہوگی. بدتمیز. ایک تو حیدر بھائی نے یہ کام غلط کیا جو جیک کو قبول کر لیا. روشنی کو سخت چڑ تھی. انہیں بھی اب جیک سے پیار تو تھا لیکن ہور تو پھر ماں تھی نا، اور اب تو حیدر کو بھی اس کا باپ بننا پڑا تھا زبردستی والا. میں سب سن رہی ہوں. اپنے پیچھے سے آتی آوازوں پر وہ دونوں ایک دم چیخ رہی تھی. اللہ! بدتمیز عورت! دم ہی نکال دیا تھا ہمارا. زرتاشا کا ہاتھ ابھی تک دل پر تھا، اوپر سے ہور کا ہولیا. تم لوگوں نے ہی کہا تھا ایسے آنے کو. بدتمیز، ہم نے کہا تھا ہولیا بدل کر آنا. یہ نہیں کہا تھا کہ ٹوپی والا برقع پہناؤ، وہ بھی سفید رنگ کا. بالکل بھٹکی ہوئی روح لگ رہی ہو قسم سے. روشنی اس کی حالت دیکھ کر ہنس رہی تھی جو سر سے لے کر پاؤں تک برقعے میں تھی. اس کے برعکس ان دونوں نے کالی چادریں لی ہوئی تھی اور آنکھوں پر کالے چشمے. وہ کہیں سے پہچانی نہیں جا رہی تھی. بکواس بند کر اور یہ بتا کیا سین ہے. زری سے پوچھو. یار زری، کام تو ہو جائے گا نا؟ ہو جائے گا، حوصلہ رکھو. بیٹا اگر اس دفعہ کام نہ ہوا تو تیرا کام ضرور تمام کروں گی.
کیونکہ تیرا بھائی مجھے شکی نگاہوں سے دیکھتا ہے آج کل. سچی یار, عیسیٰ بھی کہہ رہا تھا. یہ ہر ہفتے کون سی میٹنگ اٹینڈ کرنے جاتی ہو تم؟ ابھی وہ اپنی بکواس میں مصروف تھی کہ ایک آواز بلند ہوئی تھی. وہ یک دم تینوں اپنی جگہ سے اٹھی تھی. آج تو لگ ہی جائے پتا, پورے مہینے سے یہ لوگ ایسی حرکتیں کر رہی ہیں. پتہ نہیں کیا چلتا رہتا ہے ان کے دماغوں میں. دماغ تو ہے نہیں ان میں یار, خالی گھاس بھرا پڑا ہے. حیدر اور عیسیٰ اپنی بھڑاس نکال رہے تھے. تو بھی بول لے کچھ, یا منہ میں دہی جما رکھی ہے؟ یار میں یہ سوچ رہا تھا کہ میری زری کسی مصیبت میں نہ پڑ جائے. لوگ کر لو گل. حیدر نے بریک پر پاؤں رکھا تھا. بیٹا جی, مصیبت انہیں نہیں پڑتی, وہ خود مصیبت میں پڑتی ہے. تم دونوں بکواس ہی کرنا. چلو اب. وہ اپنی منزل پر پہنچ چکے تھے. ان کی بیویاں ایسی حرکت کریں گی یہ انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا. وہ ہمیشہ ایسا کارنامہ سر انجام دیتی تھی جو بندہ خواب میں بھی نہ سوچ سکے. So listeners, this was the end of the دیوانے ایپیسوڈ نمبر 1. اور ناول بہت زبردست ہے, بہت ہی فنی اسٹوری ہے, بہت کیوٹ سی ہے. مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے پڑھ کر. مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی ایپیسوڈ بہت پسند آیا ہوگا. تو انشاءاللہ جلد ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.